नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम. We are going to do second part, second session of the champions that is featured by I Am Empowered. We're doing it from the platform of I Am Empowered, Alhamdulillah. And today we are going to cover ayahs from 65 to 70, inshallah. So this is the chart that I shared with all of you in the group as well. You know that the traits that are mentioned on top, these 5 traits, these are the traits that these Ibadur Rahman, they already possess. इनमें पहले से ही मौजूद थे और एक certain level पे ये पहले से पहुंचे हुए थे. The new traits that we discovered, we identified from ayahs 61 to 64. These were that इबादुर रहमान जो हैं they are people of humility. अब उनके आगे कोई बोले जा रहा है, उन्हें डांटे जा रहा है, उन्हें उनके साथ ज्यादती हो रही है, वो क्या करते हैं? वो अपनी डिग्निटी लूज नहीं करते. ठीक है. इसका मतलब अलबत्ता ये बिल्कुल नहीं है कि कोई आपके ऊपर जुल्म कर रहा है तो आप आपको जुल्म बर्दाश्त करते रहें. ठीक है. जुल्म जो है उसको आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे. इसके बारे में हमें कुरान मजीद में भी क्लियरली पता चलता है और इसके बारे में हमें हदीस से भी क्लियरली पता चलता है. तो जितना मैक्सिमम पॉसिबल होगा ह्यूमिलिटी के साथ, खामोशी के साथ फेस किया जाएगा और डिग्निफाइड रिस्पांस दिया जाएगा. लेकिन जहां से ऑपरेशन एंड जुल्म स्टार्ट हो जाएगा वहां से बोलना पड़ेगा, वहां पे स्टैंड लेना पड़ेगा. अब ये नहीं है कि कोई आपको मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, आप खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं. ऐसा नहीं होगा. ठीक है. एक लाइन डिफाइन करनी पड़ती है. ये जो गाइडलाइंस हैं, सिचुएशंस हैं, ये हमें आपको पता होना चाहिए. ठीक. बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, उन्हें वो इतने नरम पड़ते हैं, जब नरम पड़ने पे आते हैं ना, इतने नरम पड़ते हैं, इतने नरम पड़ते हैं कि बिल्कुल ही बिक जाते हैं. कुछ भी, हर चीज बर्दाश्त करने लगते हैं. नहीं, जुल्म बर्दाश्त नहीं करना. अल्लाह ताला ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जालिम की भी मदद करो और मजलूम की भी मदद करो. ठीक है. जालिम की मदद करो उसके जुल्म को रोक के, और मजलूम की मदद करो उससे जुल्म को दूर करके. दोनों की मदद की जाएगी. तो जुल्म किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगा. Second trait that we learned that was stay calm with ignorance. ये हमने देख लिया. Then third trait हमने देखा था people of tahajjud they were. और अभी हम आगे इंशाल्लाह अगली आयत में नेक्स्ट ट्रेट्स देखने जा रहे हैं. ये अल्लाह ताला का रहम है हमारे ऊपर. इबादुर रहमान की हम सिफात पढ़ें तो अर्रहमान, अल्लाह, the one who is incredibly merciful. It is his mercy that he taught us all these traits. अगर अल्लाह ताला हमें ना बताते तो हम क्या कर लेते? अगर ये लिस्ट हमारे पास ना मौजूद होती, या ऑल दीज ट्रेट्स मे बी स्प्रेड ऑल ओवर द कुरान, तो हम क्या कर लेते? हम कुछ भी ना कर पाते. तो अल्लाह की कितनी बड़ी मर्सी है कि अल्लाह ताला ने ये लिस्ट हमें कुरान मजीद में दे दी, so that we can take benefit and we can learn from it. और आगे हम देखेंगे आयत नंबर 65. इसमें अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, क्या हैं, कैसे हैं ये लोग. आयत नंबर 65 says वल्लज़ीना यक़ूलूना, these are the people who say रब्बना, ए हमारे रब, ओ our Lord, अस्रिफ अन्ना, दूर कर दे हमसे, टर्न अवे फ्रॉम अस, अजाबा जहन्नम, जहन्नम के अजाब को, इन्ना अजाबहा, इंडीड इट्स पनिशमेंट, इट्स टोर्मेंट इज काना गरामा, चिपक जाने वाला है. बेशक इसका जो अजाब है ना, जुड़ जाने वाला है, दूर नहीं होता. ठीक है. इसका जो अजाब है हमेशा हमेशा रहने वाला है. जब एक दफा आ गया तो फिर वापस नहीं जाएगा. यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये लोग जो हैं, ये दीज आर द पीपल ऑफ दुआ, नॉट जस्ट द पीपल ऑफ एक्शन. बहुत दफा ऐसा होता है कि वी रिलाई so much on our own deeds, we become reliable or dependent on our actions that we forget to make duas. और आजकल तो इतना कम ये हो चुका है कि हम बैठ के दुआ का जो एहतमाम होता है ना, बकायदा सारे दुआ के आदाब जहन में रखते हुए दुआ मांगना, अल्लाह ताला के सामने बैठे रहना, ये काम हमने छोड़ दिया. हम लोग इतने ऑक्युपाइड होते हैं विद सो मेनी एक्टिविटीज के कामों में हम चलते फिरते बस दुआएं मांग रहे होते. नमाज पढ़ी फौरन भाग गए,
نماز میں بھی اتحیات درود کے بعد we just say the دعا that ہم نے رٹا جس کا مارا ہوا ہے بس، اس کے بعد ہم سارا کچھ بھول جاتے ہیں اور اللہ کو ہم اس دعاؤں میں اس طریقے سے ہم یاد نہیں کرتے جیسے کہ ہمیں کرنا چاہیے. we have to become the people of دعا. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایکشنز بھی جن کے اسٹرانگ ہیں اور وہ یہ نہیں بھول رہے کہ ایکشنز میرے جیسے بھی ہوں، میں اپنے ایکشنز پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں، میرا جو ریزلٹ آئے گا، میرا جو بھی ریوارڈ یا پنشمنٹ ہوگی وہ میرے ایکشن پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، بلکہ اٹ از ڈیپینڈنٹ آن دا مرسی آف اللہ. اور وہ جو مرسی آف اللہ ہے وہ کیسے مل سکتی ہے؟ اونلی تھرو دعاز. اگر میں سوچوں کہ جی میڈیکل میں میرا ایڈمیشن ہوا جی دس از بیکاز آف می، میں نے اتنا پڑھا تھا، میرا نام میرٹ پہ آیا، میں نے اتنی محنت کی تھی، میری ایفرٹس کی وجہ سے میرا ایڈمیشن ہوا. ایسے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اتنی محنت کر کے میں نے گاڑی خریدی ہے، اتنی محنت سے پیسے جمع کر کے میں نے گھر بنایا. بہت سارے لوگ ان کی جو بھی بلیسنگز ہیں they attribute their blessings or their provisions their sustenance to themselves، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، میں نے تمہیں جو دیا ہے اس میں سے تم آگے کرتے ہو جو بھی کرتے ہو. تو جتنی بھی ہماری ایفرٹس ہیں ایون ہمارے ایکشنز ہیں ان پہ ریلائی کر کے نہیں بیٹھتے یہ لوگ عباد الرحمان. دے آر میچور پیپل، سمجھدار ہیں اور انشاءاللہ ہم نے اس میں سے بننا ہے. یہ پھر دعا مانگتے ہیں. اب ان کو پتا ہے کہ امپورٹنٹ دعا کیا ہے، موسٹ امپورٹنٹ دعا کیا ہو سکتی ہے؟ دیٹ از مغفرت کی دعا. ہمیں اتنی زیادہ سچویشن سے پتا چلتا ہے، اتنی زیادہ انسیڈنٹس، روایات سے، احادیث سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے، ایون قرآن مجید سے ہمیں بار بار جب اس طرح کی دعائیں ہمیں سکھائی جاتی ہیں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے. تو یہ فوراً کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. اور یہاں پہ یہ پوائنٹ بھی نوٹ کیجئے کہ اب یہ لوگ اگر پیپل آف دا ایکشن ہے تو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہائے میں تو ہوں ہی بہت اچھی، مجھے تھوڑی سزا ملے گی، میں تو تہجد بھی پڑھتی ہوں، میں تو بس سیٹ ہوں 100%، میں تو ٹاپ پہ جا رہی ہوں، مجھے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. ایسا نہیں ہے. پھر بھی آپ جتنے بھی اچھے عمل ہوں، جیسا بھی ہو، جتنی بھی ڈیڈز آپ نے جمع کر لی ہیں، ہمیشہ اللہ سے یہ جو لوگ ہیں ڈرتے رہتے ہیں. پھر بھی یہ نہیں سوچتے کہ جی میں تو بہت بیسٹ ہوں. اور ایون دوسروں کے بارے میں بھی یہ نہیں سوچنا ہوتا. دوسروں کے بارے میں بھی we cannot say that that person is so pious, so noble، اس کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ تو جنت میں ہی جائے گا. ایسے منع کیا گیا ہے ہمیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں in the time of صحابہ when حضرت عثمان there was one حضرت عثمان، ان کا پورا نام مجھے بھول گیا، بن میم سے آگے کچھ تھا، ان کی جب ڈیتھ ہوئی ہے تو there were صحابہ discussing. مدینہ کی یہ فرسٹ ہجری اور سیکنڈ ہجری کی بات ہے. he was first صحابی who died in the period of مدینہ میں پہلے مسلمان کی ڈیتھ ہوئی، بہت کا نام تھا. تو ان کی جب ڈیتھ ہوئی تو سم صحابہ were discussing کہ جی یہ بہت ہی نیک تھے، یقیناً جنت میں ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات سے منع کیا کہ ہم نہیں ہوتے کوئی بھی فیصلہ کرنے والے، ہم اس بات پہ کمنٹ نہیں کر سکتے. ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہاں بہت نیک تھے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے. آج کل ہم دعا بھی کیا کرتے ہیں، وہ بہت نیک تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں. بھائی درجات بھی بلند کریں لیکن مغفرت کی کیوں نہیں ہم دعا کریں؟ ہم کیوں یہ ازیوم کر لیتے ہیں کہ جی مغفرت تو ہو ہی گئی، بس اتنے اچھے تھے نا وہ بھی اور میں بھی، ہم اتنے اچھے ہیں ہماری مغفرت ہو گئی، بس اللہ تعالیٰ ہمارے درجات بلند کریں. نہیں، we cannot take us for granted, our actions for granted, we cannot take anything for granted. یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا یہ ہر وقت ان کے دل کامتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں. سورۃ الانبیاء میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دین ان سورۃ الانفال جہاں پہ باقاعدہ the traits of مومن کی ڈیفینیشن بلکہ بتائی گئی ہے، ٹریٹس نہیں ڈیفینیشن. وہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مومن تو ہے ہی وہ، یعنی پکی پکی مومن کی ڈیفینیشن ہے ہی یہ کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا ان کے دل کانپنے لگتا ہے. چاہے ان کے پاس بہت زیادہ ایکشنز ہیں، کانپنے لگ جاتے ہیں ان کے دل. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، کہ جب وہ اللہ کے راستے میں دے بھی رہے ہوتے ہیں نا، اتنا انفاق فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، even then their hearts are trembling, their hearts are trembling with fear کہ قبول بھی ہو رہا ہے کہ نہیں. ہر وقت یہ جو مومن ہے he always remains stays between امید اینڈ خوف، ہوپ اینڈ فیئر کے درمیان میں رہے گا ہمیشہ مومن. ٹھیک ہے، وہ بار بار کرے گا. کل میں نے سورۃ ذاریات کی آپ کو آیت بتائی تھی نا وبالاسحار هم یستغفرون. سحری کے وقت، تہجد کے وقت لوگ کیا کرتے ہیں؟ معافیاں مانگتے ہیں.
یہ نہیں کہ میں تو کتنا ہی نیک ہوں، میں نے اٹھ کے نمازیں پڑھ لی. دس از ناٹ این ایٹیٹیوڈ آف عباد الرحمان. یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے دیز آر پیپل آف دعا، دے ہیو ہیوملٹی اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کے آگے جھک کے اللہ ہی سے مانگ. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا نا اور اس نے اپنی خواہشات بھی کو پورا کرنا بھی چھوڑ دیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تو یقیناً جنت از his abode. ٹھیک ہے، اس کا ٹھکانہ ہے جنت. اور سورہ رحمان میں بھی ہے نا، وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے جنت ہے. تو دس فیئر جو ہے نا، یہ ایسا ٹریٹ ہے جس کو کہ عباد الرحمان ہوتے ہوئے دل سے نکال نہیں سکتے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ اتنے زیادہ ایکشنز ہیں اس پر ڈیپینڈنٹ ہونے کے بجائے اللہ کی مرضی پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اس کے علاوہ یہ بھی بات ہے کہ دیز پیپل ریئلائز کہ دا انٹینسٹی آف عذاب would be so strong that it makes them more humble in front of Allah and they make more dua. ورشپ تو ہے ہی ہے لیکن پھر بھی انٹینسٹی آف عذاب جو ہے اس کی ریئلائزیشن اتنی اسٹرانگ ہے. یہ دونوں پوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں. انشاءاللہ our target is to memorize this دعا. بہت چھوٹی سی دعا ہے. You know that in all this رکوع, in this رکوع of last surah we get 2 دعاز. ٹھیک ہے، لاسٹ میں ایک دعا آئے گی جو ہم نے کل ریسیٹیشن میں سنی تھی، وہ آلموسٹ سب کو آتی ہوتی ہے. نہیں بھی آتی then we will memorize that دعا as well and we will memorize this دعا. It is very simple and very easy. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. عذاب کیسا ہے، یہاں پہ کیا ایکسپلین کیا جا رہا ہے؟ the nature of the punishment. It is Allah's mercy that Allah told us about the azab and then Allah told us about the nature of the azab. کیسا عذاب وہ ہوگا، اس کی اس کی جو فیلنگ ہوگی، اس کی انٹینسٹی ہوگی، وہ سب کچھ کیا ہوگا، کیسا ہوگا. پورے قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کا جو عذاب ہے that will be 90 times stronger than the fire of this world. تو سوچیں اب سورۃ الانبیاء یا سورۃ الحج دونوں بالکل ساتھ ساتھ ہے نا صورتیں. سورۃ الانبیاء پہلے آتی ہے، حج بعد میں آتی ہے. ان دونوں میں سے ایک سورت میں یہ آیت آتی ہے، مجھے اس کا مفہوم فی الحال یاد آ رہا ہے کہ اگر جو جہنم کی آگ ہے نا اس کی لو بھی اگر نکلے اور کسی تک پہنچ جائے، صرف لو، ہلکی سی ہوا کسی تک پہنچ جائے، تو اسی وقت وہ چیخ اٹھے گا کہ یا اللہ مجھے اس سے بچا لے، مجھے اس میں نہ بھیجنا، کچھ بھی ہو جائے، میں ختم ہو جاؤں، میں مر جاؤں، مجھے اس میں نہ بھیجنا. ٹھیک ہے، اتنی خوفناک ہوگی یہ جہنم. اور اس لیے اس سے بچنے کا کہا جا رہا ہے. اس کے ہم نیچر کی بات کر رہے تھے، یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ کانا غراما. غراما کا کیا مطلب ہے؟ دیٹ دس از اے فائر گیٹس to the person. It never leaves the person. اس طرح کی سچویشن ہوگی. اور اگلی آیت دیکھیے، it relates to آیت نمبر 65. Same topic is continued about the Jahannam. إنها ساءت مستقرا ومقاما. More nature of azab is identified here. That is, it is an evil home. بے شک یہ کیا ہے؟ بہت ہی برا. مستقر، مستقر کہتے ہیں مستقل ٹھکانہ، جہاں پہ ہم ہمیشہ ہمیشہ جہاں رہنا ہو. وہ مقامہ، مقام مینس جیسے ریزورٹس میں ہم جاتے ہیں، ریسٹنگ پلیسز ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم جا کے رہتے ہیں جیسے ہوٹل، وہ پلیس. تو عارضی پلیس، ٹیمپریری پلیس، دین پرماننٹ پلیس. یہ دونوں مطلب ہے کہ جہنم از این ایول پلیس. چاہے ہم وہاں پرماننٹ رہیں، چاہے ہم وہاں پر ٹیمپریری رہیں، تو وہ جو لو ہے وہ بھی نہ آئے ہم تک، وہ بھی ہم برداشت نہ کریں. اس کے لیے بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا کے رکھے. اور یہ ایسی جہنم ہوگی کہ جس کے ڈورز پھر کلوز کر دیے جائیں گے. کھائیاں ہوں گی، باقاعدہ ڈچز ہوں گی، ڈچز میں پھینکا جائے گا. اب جہنم کی تو بہت زیادہ ڈسکرپشنز ہیں، ہم ساری ڈسکرپشنز تو کور نہیں کر سکیں گے، لیکن ایٹ لیسٹ سم آف دا ڈسکرپشنز دیٹ کین میک اس فیل اٹ. کچھ تو ہماری آنکھوں میں امیج ہو، ہمارے برین میں امیجری ہو، جس پہ ہماری جو فیلنگ ہے وہ اسٹرانگ ہو سکے اور ہم زیادہ ڈر کے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکیں. اور کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں بچی بچاؤں. آلویز اپنے آپ کو، ڈر جو ہے وہ انسان پر غالب ہونا چاہیے ہمیشہ. اس صورت کی جو فرسٹ آیت ہے نا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، اس سے بھی آپ کو آئیڈیا ہوگا. فرسٹ لیٹس کم اوور ہیئر کہ جہنم کے ڈورز بند کر دیے جائیں گے. ہمیں سورۃ الہمزہ سے پتہ چلتا ہے نا
اور ان کو ایسے کلوز کر دیا جائے گا اور ان کے باہر جو ہے ایکسٹینڈیڈ کالمس رکھ دیے جائیں گے، جیسے بڑے بڑے مینار ہوتے ہیں نا، اس طرح کے کالمس رکھ دیے جائیں گے سو دیٹ نو بڈی کین اوپن دوز ڈورس. اور اس کے اندر کیا ہوں گے؟ اس کے اندر صرف فلیمز ہوں گے، صرف دھواں ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. اور یہ جو فائر ہوگی یہ خود کہے گی اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ کہ میری جو ہیٹ ہے وہ انٹینسیفائی ہو چکی ہے، میری جو ڈیپتھ ہے دیٹ ہیز گاٹن ڈیپر اینڈ مائی فلیمز آر برسٹنگ ود فری. یا اللہ send people to me, bring my people quickly to me. اور اس میں لوگوں کو پھر زنجیروں میں باندھ کر، کھینچ کر، آگے ماتھے کے بالوں سے کھینچ کر، گھسیٹ کر ڈائریکٹلی اس میں پھینکا جا رہا ہوگا. جو کریں گے وہ پولیس رات سے نیچے گر گر کے اس کے اندر جا رہے ہوں گے، کھائیوں سے نیچے جا رہے ہوں گے. اور جب بھر جائے گی اور پھر جہنم کیا کہے گی؟ حل میں مزید، یا اللہ کوئی اور بھی ہے، اور بھی تو بھیج، یعنی میرے اندر ابھی اور بھی جگہ، یا اللہ اور بھی بھیج. اور اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک اس جہنم پہ رکھ دیں گے اور اس کا منہ بند ہو جائے. یہ ہوگی جہنم کی سچویشن جس کو عباد الرحمن ریئلائز کرتے ہیں. اینڈ دین دے آسک اللہ فار دس دعا، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. ایون جو بلیسڈ نائٹس ہیں، لیلۃ القدر ہے، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے when حضرت عائشہ آسک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم what should I be doing in these nights? If I find this night, what should be the worship that I do in this night? کیا میں ایسا کروں اس رات میں اگر یہ مجھے مل جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا تھا؟ دعا بتائی. اور وہ دعا کیا تھی؟ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. وہی مغفرت کی دعا، معافی کی دعا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث شاید آپ لوگوں کو یاد ہو، when Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was walking on the member، اور بیسکلی ممبر کے اوپر جا رہے تھے. اینڈ دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک سٹیپ اوپر چڑھتے ہیں، جب آپ کا نیا ممبر بنایا جاتا ہے وہ 3 سٹیپس میں تھا. ایک سٹیپ اوپر چڑھتے آپ کہتے آمین، اوپر آتے آپ کہتے آمین، پھر اوپر آتے آپ کہتے آمین. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایسا کیا ہے آپ نے خاموشی سے صرف آمین کیوں کہا اور کوئی بات ہمیں سنائی نہیں دی؟ تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم said that indeed Jibreel alayhi salam came to me and he said, whoever reaches the month of Ramadan and he is not forgiven, then he shall enter hellfire and Allah will cast him far away. So I said Amin. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات پہ آمین کہا تھا؟ کہ جس کو رمضان کا مہینہ مل گیا نا، پھر بھی اس نے مغفرت نہیں کرائی، معافی نہیں اس نے کرائی. خصوصاً لیلۃ القدر میں ہمارے پاس چانس ہے. مطلب بلینک چیک اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں کہ تم لوگ معافی مانگ لو، تم لوگ اس بلینک چیک جو ہے نا اس کو فل کر لو، تمہیں مل جائے گا. یہ تو وہ منتھ ہے جس میں فوراً تمہیں مل جائے گا. اور باقی 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کیوں کہا تھا؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا تھا کہ جس نے اپنے اولڈ والدین کو، اولڈ پیرنٹس کو، بوڑھے والدین کو پایا اور ان کی خدمت نہ کی تو اس کے لیے جہنم ہے. تھرڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنا اور درود نہیں پڑھا تو اس کے لیے بھی جہنم ہے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. صحیح. اب ہم جاتے ہیں نیکسٹ آیت پر، آیت نمبر 67. Yes, 67. At number 67, another trait of these people is mentioned, وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا. And these are the people who, when spent, لَمْ يُسْرِفُوا, neither are they extravagant, وَلَمْ يَقْتُرُوا, نہ ہی یہ لوگ بخیلی کرتے ہیں، مائزری بھی نہیں ہے. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا, but they are moderate people, درمیان میں رہتے ہیں، اعتدال رکھتے ہیں. جب یہ لوگ خرچ کرتے ہیں نا تو نہ یہ لوگ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی یہ لوگ کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ درمیان میں رہتے ہیں، کانشیس ہوتے ہیں. These are the people of moderate spending, conscious spending یہ لوگ کرتے ہیں. اب کیا بات ہو رہی ہے؟ پچھلی آیات میں ان کے ایٹیٹیوڈ، ان کے بیہیویئر کی بات تھی. Now we are saying how they behave when it comes to money. پہلے آپ سمجھے پرسنل ٹریٹس تھے. Now when it comes to money, منی سے ریلیٹڈ ان کا جو ٹیسٹ ہوں گے، بیہیویئر ہوگا، وہاں پہ یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے. اسراف کیا چیز ہے؟ ایکسٹریویگنٹ اسپینڈنگ کا کیا مطلب ہے؟ مطلب کہ جہاں پہ ہم نے خرچ کرنا ہے نا وہاں پر ماڈریٹلی خرچ کرتے ہیں. جیسے فیملی ہے تو فیملی کے لیے when they do budgeting, they do it moderately, consciously. ایکسٹریویگنٹ خرچ نہیں کر سکتے. جیسے فار ایگزامپل اگر میری پہنچ اتنی ہے کہ I can have a سینٹرو،
Then I should not be taking loan from the bank and buying Audi. I should not be buying Audi when what I can buy from my own money, from my own budget, that is Sentro. जब मैं छोटी गाड़ी ले सकती हूँ और बड़ी गाड़ी मेरी पहुंच ही नहीं है, अब मैं कर्जे इकट्ठे कर रही हूँ, हर जगह से लोन ले रही हूँ, बड़ी गाड़ी खरीद रही हूँ, नहीं, अपनी चादर देख के पाँव फैलाएंगे, मॉडरेट बजटिंग करेंगे। क्यों करेंगे, इसके बेनिफिट आगे भी हमें अभी पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे मजीद हम चीजें देख लेते हैं। व्हेन दे आर स्पेंडिंग ऑन देयर नीड्स, नीड्स कौन सी होती हैं, 4 बेसिक नीड्स हैं, हेल्थ है, हाउस है, हमारी क्लोथिंग है, एंड देन फूड है, रोटी कपड़ा मकान और सेहत, ये सारा कुछ तो हमें पता है। इवन व्हेन दे स्पेंड ऑन दीज नीड्स दे आर मॉडरेट, दे आर कॉन्शियस। कपड़े इसलिए ऑलरेडी अलमारी में इतने भरे हुए हैं, वी आर स्टिल गोइंग टू द मार्केट, वी आर बाइंग एंड वी आर नॉट इवन गिविंग अवे फ्रॉम आवर कबर्ड, वार्डरोब्स भरी पड़ी हैं और हम उसमें से दे नहीं रहे। खाना हमारी फ्रिज में खराब हो रहा होता है और हम नया बना रहे होते हैं, इवन वो उसको हम खराब होने देते हैं, वी डू नॉट इवन गिव इट फॉर पीपल टाइमली, वो भी हम टाइम पे हमने वो भी नहीं निकालना। और फिर लग्जरीज की तरफ जब हम जाते हैं, इसराफ क्या है, अपनी लिमिट से आगे स्पेंड करना। इनके लिमिट्स के करोड़ों में है, मिलियंस बिलियंस में अर्न कर रहे हैं, अगर वो स्पेंड कर रहे हैं तो ठीक है, वो उनकी डेफिनेशन इसराफ की अपनी होगी कि वो अगर ऑडी खरीद सकते हैं, ठीक है, वो आगे बुगाटी मत खरीदें, ठीक है, उसके लिए वो लोन्स ना ले। हर कोई अपनी स्पेंडिंग को एनालाइज करेगा और उसको असेसमेंट करेगा कि वेयर डू वी फॉल। और फिर इसराफ में ये भी आता है, अगर कोई अपने पैसे को, अपना मनी स्पेंड करता है ऑन हराम, दैट इज ऑल्सो इसराफ। फॉर एग्जाम्पल गैम्बलिंग, शुक्र है अल्लाह का कि हमारी कंट्री में इतनी ज्यादा कॉमन है ही नहीं, कहीं है तो मुझे नहीं पता। इंटरेस्ट बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स जब हम करते हैं, वी अर्न मनी ओवर मनी, लालच में, ग्रीड में, टेम्पटेशन में, इतनी टेम्पटिंग होती है ये इन्वेस्टमेंट्स के, बस मैं इन्वेस्ट कर दूं एंड आई गेट मनी ओवर माई मनी, तो ये इंटरेस्ट बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स इसके अंदर आ जाएंगे। एंड देन पॉर्न क्यों है, क्योंकि हम सीडीज कुछ लोग खरीद रहे होते हैं, डीवीडीज खरीद रहे होते हैं, देन दे बाय सब्सक्रिप्शंस ऑफ सम वेबसाइट्स, इस तरह की चीजें चल रही होती हैं, इस तरह का गन देखने के लिए। एंड देन देयर आर पीपल हु आर स्पेंडिंग ऑन ड्रिंकिंग और वेमेनाइजिंग, ये सारा कुछ है, ऑल दिस इज हराम। हराम की जो स्पेंडिंग है वो ये नहीं करते, मतलब ओवरऑल इनकी जो स्पेंडिंग हैबिट्स है ना, वो यहाँ पर डिस्कस की जा रही हैं। इसमें 3 मेन पॉइंट्स हैं जिसको हम जहन में रखेंगे। व्हाट आर दीज 3 मेन पॉइंट्स? नंबर 1, दे स्पेंड मॉडरेटली ऑन हलाल। क्या मतलब, इसको अब हमने ध्यान से समझना है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। जब हलाल पे स्पेंड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बेसिक नीड्स, ठीक है, दे स्पेंड मॉडरेटली। ये नहीं कि अब खाना खाना है तो महंगे से महंगा और कपड़े पहनने तो महंगे से महंगे के हम उस पैसे से बाकी और कुछ भी ना कर सकते, सही। एंड देन हराम पे क्या है, जीरो स्पेंडिंग होगी, ये आपको समझ आ गई। एंड देन द लास्ट पॉइंट इज नंबर 3, व्हेन स्पेंडिंग इन अल्लाह's वे देयर इज नो रियाकारी। अगर रियाकारी आ जाती है ना, रियाकारी क्या होती है, लोगों को शो ऑफ करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए हम नेक काम कर रहे हैं, जैसे किसी को हम धोखा दें लोगों को दिखाने के लिए, जैसे सारे नमाज पढ़ रहे हैं, सारे जमा हुए हैं, अगर मैंने ना पढ़ी तो बड़ी इंसल्ट हो जाएगी, तो मैं भी उस वक्त नमाज पढ़ने लग जाऊं दिखाने के लिए सिर्फ, वैसे मैं नहीं पढ़ती। इसमें रोजे भी बहुत सारे लोग ऐसे रखते हैं, जिस दिन अफ्तारी होती है किसी के घर में, दे कीप द फास्ट, अदरवाइज दे आर लीविंग द फास्ट। आपने भी ऐसे लोग देखे होंगे। तो ये जो रियाकारी, दिखावा, शो ऑफ के लिए जो गुड डीड्स की जाती हैं, उस पे अगर स्पेंडिंग की जाती है, दैट आल्सो कम्स इन इसराफ, देना दिखाने के लिए, दैट कम्स इन इसराफ एज वेल, ठीक है। और फिर बखीली किस चीज में आएगी, कंजूसी आल्सो कम्स व्हेन वी स्पेंड ऑन द फैमिली। देयर आर पीपल हु स्पेंड सो लेस ऑन द फैमिली के वो बेचारे सफर कर रहे होते हैं। आपको याद होगी कि बेस्ट चैरिटी क्या है, स्पेंडिंग ऑन योर फैमिली, ये आप वसल्लम ने बताया। चैरिटी बिगिंस एट होम, जो हम फैमिली पे भी खर्च कर रहे होते हैं, स्पेशली जेंट्स खर्च कर रहे होते हैं, दैट इज अ सदका फॉर देम। तो फैमिली को रुला रुला के देना, तंग कर करके देना, ऐसे भी बहुत सारे लोग करते हैं, तो इट शुड नॉट बी डन। इसमें इस चीज का भी ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि आयत में क्या था, आयत में दोनों चीजें मेंशन हुई हैं, मॉडरेट स्पेंडिंग है इनकी, ना ही एग्जैजरेशन है और ना ही बिल्कुल माइजरी वाले लेवल पे चले गए हैं, ठीक है। इवन अल्लाह के रास्ते में क्या होगा, रियाकारी के बगैर खर्च होगा, नो शो ऑफ, एंड देन नो बखीली, कोई माइजरी नहीं होगी, एक तो कंजूसी नहीं होगी, दूसरा फजूल खर्ची नहीं होगी।
کیوں اس سے منع کیا جا رہا ہے؟ ماڈریشن کیوں رکھی جائے گی؟ سو دیٹ وی کین ٹیک کیئر آف دا رائٹس آف ادر پیپل. اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیسے میں دوسرے، ہمارے صرف پیسہ نہیں اور باقی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو جو دیا ہے، انفقوا، خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، اس میں primarily money comes in it, but then time also comes in it. And then other of my things like clothing, shoes, food, all of this stuff comes in it. And then my children, they are also my provision. اس کو بھی میں اگر لگاؤں، اپنے بچوں کو بھی میں اگر لگاؤں تو انہیں میں اللہ کے راستے میں لگاؤں. تو there are rights of others in our provision. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جو میں نے تمہیں دیا نا اس میں سے خرچ. پیسہ، یہ جو پروویژن ہے یہ ہماری ہے ہی نہیں. سسٹینس پروویژن میں نے آپ کو بتا دیا منی اینڈ آل ادر تھنگس جو ہمارے پاس اللہ کی بلیسنگز ہے وہ سب کچھ آ جائے گا. یہ جو پوری لسٹ آف بلیسنگز ہے نا یہ ہماری ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے. یہ تمہاری ارننگ نہیں ہے، یہ تمہاری کمائی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو خود سے ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے تمہاری محنت اس کی وجہ نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ میں نے تمہیں دیا. اور تم جو خرچ کرتے ہو نا، تم اسپینڈنگ کر رہے ہو تو میرے دیے ہوئے میں سے کر رہے ہو. رائٹ کیوں ہے ان کا؟ سورۃ معارج سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا، والذین فی اموالہم حق معلوم. تمہارے جو مال ہیں اس میں حق ہے، رائٹ ہے ان لوگوں کا. کن لوگوں کا؟ للسائل والمحروم. سوال کرنے والے یا بالکل جو محروم ہے، جو پوچھ ہی نہیں رہے. ہر غریب، مسکین اور فقیر کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے. تو صدقے کی کنڈیشنز اتنی زیادہ اسٹرکٹ نہیں ہے. مصارف تو ہمیں زکوٰۃ میں دیکھنے ہوتے ہیں نا، تو ڈونیشن تو ہم کسی کی بھی ہیلپ کرنے کے لیے دے سکتے ہیں. تو اللہ ہمسیلف سیز کہ دوسروں کا رائٹ میں نے تمہارے مال میں رکھ دیا. رائٹ کا مطلب کیا ہوا؟ ناؤ دس از مائی ریسپانسبلٹی ٹو فلفل ہز نیڈس آف ہنگر اور تھرسٹ اور ہیلتھ. میری رسپانسبلٹی بن گئی. جب میری رسپانسبلٹی بن گئی اٹ مینس دیٹ آئی ول بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار دیز رسپانسبلٹیز. مجھ سے تو اب سوال ہوگا، اب میرا محاسبہ ہوگا ان باتوں کے اوپر، اس پروویژن کے اوپر جس میں اللہ نے دوسروں کا حق رکھ دیا تھا. اب دوسرے کا حق کیا مطلب ہے؟ فار ایگزامپل میری سپوزڈلی ارننگ بہت زیادہ ہے، میری ارننگ سپوزڈلی 100 روپیز ہے. 100 روپیز میں سے اللہ نے اس میں کسی اور کا حق رکھا ہوا ہے. اب میری رسپانسبلٹی کیا ہے؟ 50 روپیز میں اس کو دوں، 50 روپیز رکھوں، جو بھی پرسنٹیج آپ سیٹ کرتے ہیں بات کر رہے ہیں. 50 روپیز مجھے کرنا ہے بیکاز دس از دیئر رائٹ. اٹ مینس دیٹ دس از مائی ریسپانسبلٹی اینڈ اللہ ول آسک می اباؤٹ اٹ. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں اللہ نے اس کو ہی نہیں دے دیا. اس کو کیوں نہیں دے دیا؟ اس کو ہی دے دیتے اللہ تعالیٰ. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں دے دیا کیونکہ یہ میرا ٹیسٹ ہے. مجھے دیکھ کر اللہ تعالیٰ یہ چیک کر رہے ہیں کہ میں اس کو دیتی ہوں کہ نہیں. اس کو نہ دے کے اللہ تعالیٰ یہ چیک کر رہے ہیں کہ وہ پیشنٹ ہوتا ہے، صبر کرتا ہے کہ نہیں. ایسے ہی ہے جیسے میرے 2 بیٹے ہیں، میں ایک بیٹے کو 2 چاکلیٹس دوں، میں اس کو بولوں کہ آپ دوسری چاکلیٹ حذیفہ کو دے دو، دوسرے بھائی کو دو، وہ دے گا جا کے. سپوزٹلی میں کسی دن نہیں بھی کہتی، میں اس کو 2 چاکلیٹ، بس بات ختم. اٹ از انڈرسٹوڈ. وہ خود ہی سمجھ جائے گا ایک چاکلیٹ میری ایک دوسرے بھائی کی ہے. میں نے ایک کو دی ہے بٹ ہی نوز کہ دوسرے کا رائٹ ہے اس کے اندر، شیئرنگ کرنی ہے. اور اگر وہ نہیں سمجھتا تو وہ بیسکلی جان بوجھ کے اس کو اگنور کر رہا ہے. جو میچور پرسن ہوگا، وائز پرسن ہوگا، وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرے گا. اور میں اگر اس کو دوں تو میں یہ دیکھنے کے لیے بھی دے سکتی ہوں کہ اب میں دیکھتی ہوں اس نے یہ پوائنٹ سیکھ لیا ہے کہ نہیں، یہ اس کو بھائی کی کتنی کیئر ہے، یہ دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا، یا یہ گریڈی ہے، اس کو اتنی ٹیمپٹیشن ہے چاکلیٹ کی کہ یہ ساری خود کھا جائے گا. تو بس یہی اللہ تعالیٰ نے چیک کرنا ہے. دیٹ از وائی اللہ ہیز placed these rights in our provision for other people. یہ ہمیں دینے ہی ہوں گے. اور بار بار اس کا قرآن مجید میں ذکر آتا ہے، آپ کو پتا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. مال سے بے انتہا محبت کے باوجود یہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں لوگوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، اسیر کہتے ہیں قیدیوں کو. انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کے چہرے کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، ریاکاری نہیں ہوتی اس کے اندر. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اس سے کوئی ریوارڈ ایکسپیکٹ نہیں کرتے اور کوئی شکر گزاری نہیں کرتے لوگوں سے، بلکہ اللہ کی خاطر دکھا رہے ہیں. وداؤٹ اینی شو آف وہ لوگوں پر اسپینڈ کر رہے ہیں. اب یہ جو پکچرز ہیں نا اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ مین ایریاز آف اسپینڈنگ ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا، جس کا بار بار قرآن مجید میں ذکر آتا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے when رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم migrated to Medina, the first hadith that he said,
فرسٹ حدیث جو کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں داخل ہوئے، اور وہ پہلے یہودی تھے نا، یہودی رہبائے تھے، یہودی عالم تھے وہ حضرت عبداللہ بن سلام، اور وہ کہتے ہیں کہ میں گیا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر یہ کون ہے جو مدینہ میں آ رہے ہیں، جن کو مدینہ والوں نے پہلے سے ہی اپنا کنگ بنا لیا، اپنا سردار بنا لیا. اور میں گیا ہوں، اور جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اونٹ کے اوپر، تو دیکھتے ہی مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ واقعی اللہ کے نبی. اور اسی وقت وہ ایمان لے آئے. اور وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ انٹر ہونے کے بعد جو پہلی حدیث کہی ہے وہ کیا تھی؟ افشا السلام و اتما الطعام، کھانا کھلاؤ، سلام پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ. یہ دو حدیثیں تھی جو آپ صلی اللہ، یہ ایک حدیث کی دو کمانڈمنٹس تھی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور بار بار اس کی ہمیں تاکید ملتی ہے، موٹیویشن ملتی ہے، قرآن مجید میں بار بار ملتی ہے، ڈفرینٹ سورز میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہمیں مدرسہ، مساجد، ان میں اسپینڈ کرنا چاہیے، چیریٹی ان پہ اسپینڈ کرنی چاہیے. کیوں؟ اقامت دین کے لیے. دیٹ از آور رسپانسبلٹی، بیسکلی دیٹ از دا ٹارگیٹ جو کہ ہمیں اللہ نے دیا ہے. سورۃ الصف میں، سورۃ الفتح میں، اور ایک جگہ اور وہ آیت ریپیٹ ہوتی ہے، دوسری سورت، تیسری سورت مجھے بھول گئی. اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ٹارگیٹ دیا ہے ہمیں کہ ہم دین کو قائم کریں گے. اینڈ دیٹ از اونلی پاسبل when we invest finances over there in these areas. صرف فائنانسز نہیں، our capabilities، ہمارا ٹائم، ہمارے بچے، ان سب کو ہم، اور باقی اگر انہیں ایریا چاہیے، انہیں پلاٹ چاہیے، آپ کے پاس پلاٹ ہے آپ وہ دے دیتے ہیں، کچھ بھی جو بھی آپ دے رہے ہیں وہ آپ دیں. اینڈ دین ہیلتھ جو ہے دیٹ از اے بیسک نیڈ. اگر کوئی آپ کے سامنے بیمار ہے اس کی ہیلتھ پہ انویسٹ کرنا، یہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائے گا. اینڈ دین ابھی ہم نے دیکھ لیا دیز آر دا پیپل آف کانشیس اسپینڈنگ. ناؤ وی گو ٹوورڈز آیت نمبر 68. اس آیت میں بتایا جا رہا ہے، پہلے ہم افرمیشنز پڑھتے رہے صحیح کہ کیا کیا کرنا چاہیے. اس آیت میں ہم نیگیشنز پڑھیں گے، کیا نہیں کرنا چاہیے. عباد الرحمان کیا نہیں کرتے. اوکے، شروع میں کیا تھا؟ عباد الرحمان کیا کرتے ہیں، یہاں پہ کیا ہے؟ عباد الرحمان کیا نہیں کرتے، نیگیشنز. اور نیگیشنز میں کیا ہے؟ میجر سنز مینشنڈ ہے. ہائی پروفائل لوگ ہیں نا، ہائی پروفائل لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو سنس مینشن کیے ہیں نا وہ بھی ہائی پروفائل سنس مینشن کیے. یہاں پر آپ دیکھیں گے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. These are the people جو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں بناتے، کسی اور کو الہ نہیں بناتے. لا یقتلون النفس التي حرم اللہ، اور کسی کو قتل نہیں کرتے جو کہ اللہ نے حرام کر دیا ہے. اللہ نے کسی کا قتل، کسی کی جان حرام کر دیا ہمارے اوپر. کسی کی جان، مال اور عزت، یہ تین چیزیں ہوتی ہیں، یاد رکھیے گا. یہاں پہ صرف جان مینشنڈ ہے. یہ تین چیزیں ہر انسان کی دوسرے انسان پر حرام ہے. میں آپ کی جان نہیں لے سکتی، میں آپ کا مال نہیں لے سکتی، میں آپ کی عزت نہیں کر سکتی. عزت کا مطلب یہ بھی ہے کہ میں آپ کے بارے میں اب ایسی کوئی بات نہ بولوں کہ وہ تو ہے ہی ایسی، وہ اس کو تو یہ کرنا ہی نہیں آتا، عزت خراب ہوگی نا، یہ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ تین چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ہمارے اوپر. یہاں پہ کی بات ہے اللہ بالحق کی، لیکن یہاں پہ یہ ایکسیپشن دی جا رہی ہے سوائے اس کے جہاں پہ حق ہے، مطلب جہاں پہ اجازت ہے کہ اب قتل کیا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل کچھ سزائیں ایسی ہیں، حدود ہیں اللہ تعالیٰ کی، باؤنڈریز ہیں شریعہ لاء میں جہاں پر اجازت ہے کہ اب فلاں شخص کا مرڈر کیا جا سکتا ہے. اس پہ بہت ساری ہیں پنشمنٹس، اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے. جیسے قتل میں قتل، ٹھیک ہے، اگر کسی نے قتل کیا اس کے بدلے میں ظاہر اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، پر اس میں بھی 3 کنڈیشنز ہیں. اب اس میں اگر ہم ہر ایک کی 3-4 کنڈیشنز میں جائیں گے بہت لمبی بات ہوگی. صحیح بات آپ کو سمجھ آ گئی. تھرڈ بات یہاں پہ کیا مینشن کی جا رہی ہے، تھرڈ سن کیا بتایا جا رہا ہے؟ ولا یزنون اینڈ دے ڈو ناٹ کمٹ ایڈلٹری. زنا نہیں کرتے یہ لوگ. زنا ایسی چیز ہے جو کہ آج کل بے حیائی کی وجہ سے کامن ہوتی جا رہی ہے. اس پر تھوڑی سی ہم ڈسکشن کریں گے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ and whoever will commit these things, these sins, يَلْقَى أَثَامًا, then he will face the penalty. تو وہ اس کے گناہ کو فیس کرے گا. تو یہ کون لوگ، یہ لوگ جو ہے عباد الرحمان کیا نہیں کرتے؟ نمبر 1 شرک نہیں کرتے، نمبر 2 قتل نہیں کرتے، نمبر 3 زنا نہیں کرتے. یہ 3 آپ کو پتا ہونا چاہیے. دیز آر دا 3 میجر سنز ان اسلام. میجر سنز کی جو لسٹ ہے نا، دیز آر دا ٹاپ 3. ٹاپ نمبر 1 sin is to associate partners to Allah. ان الشرک لظلم عظیم. نمبر 2 ٹاپ موسٹ شرک کیا ہے؟ That comes in حقوق العباد. بندے کو قتل ہی کر دو،
ختم ہی کر دیا اس بیچارے کو. تو یہ تو پھر بہت بڑا سن ہو گیا نا. پہلا سن حقوق اللہ میں ہے شرک, دوسرا سن جو ہے ڈیٹ حقوق العباد میں, حقوق العباد میں پھر نمبر 1 سن قتل ہو گیا. تھرڈ کیا ہے؟ زنا. جب زنا کرتا ہے انسان تو دوسرے انسان کا بھی حق ختم کر رہا ہوتا ہے, اور اللہ کی بات نہ مان کر اللہ کا بھی حق ختم کر رہا ہے. So these are the people who avoid these major sins. High profile لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے میجر سنس یہاں پر بتائے ہیں. اس کے بعد چھوٹے سنس ہے نا, اس کے ہم بعد میں بات کریں گے, پہلے یہاں پر ان سنس کی ہم بات کر دیتے ہیں. تو آپ کو پتا ہے ان یہ پولیتھیزم جو ہے, جو کہ اتنے زیادہ ریلیجن زمانوں میں کیا ہوتا تھا, پرانے زمانوں میں نا, جیسے فرعون تھا یا نمرود تھا, وہ کیا کہتے تھے؟ انا ربکم الاعلی, میں ہوں رب. یعنی وہ کون سا شرک کرتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو ہی رب بنا لیتے تھے. آج کل کون سا شرک کامن ہے کہ ہے ہی نہیں, کوئی وجود ہی نہیں ہے, گاڈ ہے ہی نہیں. ایتھزم کی طرف جا چکے ہیں, بالکل ہی مائنس کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے خود کو ڈکلیئر کر دیتے تھے, بالکل مائنس کی طرف جا رہے ہیں. یہاں پر سینٹر کی بات ہو رہی ہے, پولیتھیزم کی بات ہو رہی ہے کہ when they associate so many partners with Allah. اور یہ آپ کو پتا ہے سارے ریلیجنس میں شامل ہو چکا ہے ادر دین الحمدللہ اسلام. دا کرسچینٹی اینڈ جوڈیزم, ان سے اگر بات کریں نا تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وی آر دا مونوتھیسٹ, ہم تو ایک رب کے ماننے والے ہیں, حالانکہ ہے نہیں. ان کی پریکٹسز دے آر ٹوٹلی ڈفرنٹ. قتل کا آپ کو پتا ہے, مرڈر یو آلریڈی نو, اس کی ایکسپلینیشن میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو انفارنیکیشن ہے, ایڈلٹری ہے, زنا ہے, اس میں کیا ڈیفینیشن ہے؟ ڈیفینیشن ہے ہر طرح کا آؤٹ آف میرج ریلیشن شپ جو ہے دیٹ از حرام, چاہے اس میں فزیکل انٹیمیسی انوالوڈ ہے یا نہیں انوالوڈ. فزیکلی اگر آپ انوالو ہو گئے, کوئی بھی انوالو ہو گیا زنا کے اندر, تو دیٹ از دا ہائیسٹ فارم آف زنا. وہ زنا کے بھی جو اتنے سارے اسٹیجز تھی نا, اس کی ہائیسٹ فارم پہ چلے گئے, وہ تو سب سے بڑا گناہ ہو گیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے جو نیچے نیچے والی اسٹیجز ہیں somehow we can do that. اس کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے. جیسے آج کل انٹرمنگلنگ, آپس میں مکس گیدرنگس جو ہیں, اور ہر وقت کو انوائرمنٹ میں ہی رہنا بہت زیادہ کامن ہوتا ہے, حالانکہ اس کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. یہ فرسٹ اسٹیپ یہی ہے دیٹ لیڈس ٹوورڈ زنا. مکس جینڈر جو گیدرنگس ہیں ان کو 100% اوائڈ کرنا چاہیے. یہ میں دیکھ رہی تھی, ایپک سینٹر جو ہے نا, یہ ایسٹ لانو اسلامک سینٹر جو ہے, انہوں نے ابھی اسکول سٹارٹ کیے ہیں, اور اسکولس میں نا انہوں نے گرلس کے لیے الگ سے اسکول سٹارٹ کیا, گرلز اینڈ بوائز کا ڈفرینٹ, اینڈ دے ایگزسٹ ان امریکہ. امریکہ میں ہوتے ہوئے گرلز اسکول الگ بنانا, بوائز اسکول الگ بنانا, میں سوچ رہی تھی ایسا تو اب کہیں بھی نہیں ہوتا, یہ کیوں کر رہے ہوں گے؟ تو انہوں نے باقاعدہ اس کا ریزن بتایا. اب سوچے, ریزن از سو ریلیونٹ اسپیشلی ٹو آور ٹائم. انہوں نے کہا کہ وی آر ڈوئنگ دس سو بیکاز وی وانٹ ٹو ایمفیسائز آن اسپیشلٹیز آف ون جینڈر. ایک جینڈر کو فوکس میں رکھتے ہوئے ان کو اللہ تعالیٰ نے جو رول دیا ہے, رسپانسبلٹیز دی ہیں, انہوں نے جو رائٹس پورے کرنے, ان کی جو اکاؤنٹیبلٹیز ہوں گی, وہ ہم لڑکیوں کو سکھائیں گے, اور لڑکوں کو اسی طرح الگ. انٹرمنگلنگ اور یہ کو ایجوکیشن ہم کیوں کریں؟ یعنی امریکہ میں ہوتے ہوئے وہ یہ ڈیسیجن لے رہے ہیں, جہاں پہ مکس گیدرنگ کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور آج کل ہم کیا دیکھ رہے ہیں, جینڈر آئیڈینٹیٹیز اور جینڈر کنفیوژن اور جینڈر فلوڈیٹی کے جو کانسیپٹ آج کل چل رہے ہیں کہ جی آئی آئیڈینٹیفائی مائی سیلف ایز اے میل اور فیمیل, چاہے میں پیدائشی طور پہ جو بھی ہوں بھاڑ میں, یہی سین چل رہا ہے نا. بس یہی ہوتا ہے پھر جب ہم یہ پرانے زمانوں میں شاید ہمیں محسوس نہ ہوتا کہ یہ الٹیمیٹلی اگلے زمانوں میں ہمیں یہ فیس کرنا پڑے گا, اور آج ہم فیس کر رہے ہیں وہ. اور اگر انہوں نے ریئلائز کر لیا نا, تو ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے کو ایجوکیشن کے کوئی بینیفٹس نہیں ہیں, نقصانات زیادہ ہیں. We should be the ones standing against it and defending our own جو point of view ہے, word view ہے, we should be defending it. ٹھیک ہے, کوئی مذاق اب تو رہا ہی نہیں ہے. جس طرح کی جینڈر کنفیوژن کریٹ کیے جا رہے ہیں, یہ ٹاپک اب مذاق ہی نہیں ہے, اتنا سیریس ہمیں اس کو لینے کی ضرورت. دین پھر کسی سے بلا وجہ باتیں کرنا, ٹیکسٹنگ کرنا, ضرورت کی بات ہے ہم کریں گے. نور سورہ حجاب میں پورا اوور آل اسٹرکچر ایکسپلینڈ ہے, پوری ڈیٹیل میں ہم انشاءاللہ پھر کبھی جائیں گے, we'll study that انشاءاللہ. وہاں پہ اب ہم صرف ٹچ کریں. اب ٹاکنگ چل رہی ہے, اٹس سو ایزی نہ ہو, کہیں پہ بھی کسی کو بھی کوئی کمنٹ کر دیں, کسی کوئی اسپیکرز ہیں بڑے بڑے, ان کے ان باکس میں آپ جی میسیجز کیے جا رہے ہیں, ڈی ایمس کر رہے ہیں,
اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے چلتے چلتے ہاتھ پکڑ لیا، یونیورسٹیز میں کیا کچھ ہو رہا ہے، ٹچنگ کندھے پہ مار رہے ہیں، ٹیپنگ کر رہے ہیں، ہاتھ پہ تالی لگ رہی ہے، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ آل دس از انکلوڈیڈ ان ایڈلٹری، زنا میں شامل ہے یہ سارا کچھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ آنکھ کا بھی زنا ہے، پاؤں کا بھی زنا ہے، کانوں کا بھی زنا ہے. جب ہم اس طرح کی غلط چیزیں سن رہے ہوتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ، انسٹا پہ، ریلز میں، سٹوریز میں ہم غلط چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ یہ سارا کچھ زنا ہے. کیوں؟ الٹیمیٹ جو زنا ہے نا اس کی طرف یہ لے کر جا رہا ہے. اور آج کل ہمیں کتنے کوسچنز ہمیں ریسیو ہوتے ہیں کہ مجھ سے یہ چیزیں چھوڑ نہیں جاتی، مجھے عادت، لڑکیوں کی طرف سے، پرانے زمانوں میں لڑکیوں کی طرف سے اتنا یہ کوسچنز یہ نہیں آتے تھے، یا ہو سکتا ہے اس وقت بھی ایگزسٹ کرتے ہوں لیکن کوئی پوچھتا نہیں تھا. اب تو باقاعدہ جب ہم کوسچنز کلیکٹ کرتے ہیں اس میں یہ کوسچن اتنا زیادہ فرام گرلز سائڈ ہم سے پوچھا جاتا ہے، تو اتنا زیادہ ہمیں کانشیس ہونے کی ضرورت ہے ان چیزوں میں. پھر زنا میں جائیں گے تو پھر ہومو سیکشوالٹی جس کا آج کل اتنا زیادہ استغفر اللہ نعوذ باللہ پاکستان میں اس کو کامن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسلامک کنٹریز میں، دیٹ آلسو کمز انڈر دس ہیڈنگ. ٹھیک ہے، تو یہ سارا کچھ اس سب کو یہ لوگ اوائڈ کرتے ہیں، اس سب کے پاس بھی نہیں جاتے. اینڈ یضاعف لہ عذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا. ایسے گناہ کرنے والوں کو اگر عذاب ملے گا نا تو وہ عذاب دگنا کر کے دیا جائے گا، وہ عذاب پھر کم نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ان کا سٹیٹس ہی بہت زیادہ تھا نا. اگر اونچے اونچے سٹیٹس کے لوگ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں نا تو ان کو اس کی سزا بھی پھر زیادہ ملتی ہے، بیکاز دے ڈیزرونگ آف اٹ. اگر اونچے لوگ جو ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے لوگ، اگر وہ بڑی بڑی نیکیاں کرتے ہیں نا تو ان کو ثواب بھی زیادہ ملتا ہے. ایک شخص ہوتا ہے جس کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے نیکی کرنا، لیکن ایک شخص ہے جس کو اللہ نے ایک ہائی سٹیٹس دی، اس سے سرٹن ایکسپیکٹیشنز ہے آف پیپل. اب لوگ کہیں گے یہ تو عالم ہے، اس سے تو ہم یہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے تھے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ کام کر رہا ہوگا، اس کی ایسی ایکٹیویٹیز ہوں گی، ہیبٹس ہوں گی. ٹھیک ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو بھی اس پہ اتنا ہی غصہ آئے گا. انسان میرے سامنے اگر کوئی ایکٹر کچھ غلط کر رہا ہے مجھے اتنا نہیں فیل ہوگا، کوئی عالم کر رہا ہے مجھے تو بہت زیادہ فیل ہوگا. تو ان کو ڈبل کر کے پھر یہ سزا دی جائے گی آن دا ڈے آف ریزریکشن. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا and they will stay in it forever. مہان مطلب رسوا کن، ذلت میں، انسلٹ میں، ڈسگریس ان کو فیل ہوگی. ویسے ہی عذاب رسوائی والا ہوتا ہے. ویسے ہی میں اگر کھڑے ہو کے ابھی کسی کو تھپڑ ماروں نا، ہی ول فیل دا انسلٹ. ایسا نہیں اسے انسلٹ نہیں فیل ہوگی، لیکن اس کی باقاعدہ عذاب کی یہ کریکٹرسٹک بتانا کہ انسلٹ ہوگی اس میں، تو سوچیں کہ پھر کتنی ہی زیادہ انسلٹ ہوگی. یہ لوگ دنیا میں پیپل ور لوکنگ اپ ٹو دیم کہ یہ تو تہجد والے لوگ ہیں، یہ تو ہیوملٹی والے لوگ ہیں، یہ ایسا کیسے کر سکتے. تو ان کو پھر ظاہر سی بات ہے دے ڈیزرو دا اپوزٹ ناؤ. فیمس ہونے کے بعد جو ان فیمس ہونا ہے دے ڈیزرو اٹ ناؤ، یہ بات ہو رہی ہے. اب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایکسیپشن دے رہے ہیں. اب یہ اللہ کا رحم ہے، دا مرسی آف اللہ، دیٹ اللہ از سیئنگ these are the people of repentance when they avoid, these are the people who avoid the major sins, and then they are also the people who do repentance. اسی سے بھی کبھی بھی کوئی بھی گناہ تو ہو سکتا ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں سب کو عذاب دوں گا، لیکن کس کو نہیں دوں گا؟ الا من تابا، مگر وہ جس نے توبہ کر لی، the one who repent وآمن، اور ایمان لے آیا. جب کوئی میجر سینس کرتا ہے نا، شرک تو ایمان سے نکال دیتا ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے. اور یہ جو قتل ہے اور یہ ایڈلٹری وغیرہ ہے، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان یہ گناہ کر رہا ہوتا ہے نا تو اس کا جو ایمان ہے نا دل سے نکال کے اوپر لٹک رہا ہوتا ہے، اوپر ہوتا ہے، اس کے اوپر معلق ہوتا ہے ہوا میں، نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جب وہ یہ گناہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایمان میں داخل ہوتے ہیں، وہ توبہ کرتے ہیں، پھر ظاہر ایمان دل میں آ گیا. وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا and they do the good deeds، پھر وہ نیک عمل بھی کرتے ہیں. فَأُولَٰئِکَ، تو یہی لوگ ہیں یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِم، اللہ بدل دیتا ہے ان کے گناہوں کو حسنات، ان کی نیکیوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان. ہم رحمان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں نا، رحمان سے لوگوں کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے. تو رحمان کا رحم کیا ہے؟ the mercy of رحمان is that he will replace the evil deeds with the good deeds. وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اوپر ساری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آ کر اب اپنے ٹریٹس بتائے ہیں. ایک بالکل سٹارٹ میں تھا تبارک اللہ، اللہ از دا سورس آف آل گڈنس، اینڈ ناؤ وی آر سیئنگ دیٹ اللہ از موسٹ forgiving اینڈ موسٹ مرسیفل. یہ الرحمن کی صفات ہمیں پتہ چل رہی ہیں، ایٹریبیوٹس پتہ چل رہے ہیں. تو
پتہ کیا چلا؟ the doors of repentance are always open. 3 conditions ہیں towards safety. توبہ کرنی ہے، ایمان ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ فرض کریں کہ نان مرضی توبہ کرتا رہے اور ایول ڈیڈس پر فرض کرے وہ مرڈرر بھی تھا نا، تو وہ اس نے مرڈر کیا، وہ چھوڑ دے، لیکن اگر وہ مسلم نہیں ہے اس کو کوئی بینیفٹ نہیں ہے۔ ایمان از نیسیسری اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بینیفٹس دیں ہمارا چینج ہونا اور ہماری گڈ ڈیڈس۔ توبہ اینڈ دین ایمان اینڈ دین گڈ ڈیڈس۔ توبہ کیا ہوتی ہے؟ توبہ از ناٹ سمپلی سیئنگ دا استغفار، ٹھیک ہے؟ یہ یاد رکھنا ہے، توبہ ہے سرٹن اسٹیپس، یہ ضروری ہے۔ یہاں پہ میں توبہ کا آپ کو بتا دیتی ہوں۔ توبہ کے اسٹیپس کیا ہوتے ہیں؟ نمبر 1 ریئلائزنگ دا سن، آپ اس بات کو ریئلائز کریں کہ آپ گناہ کر رہے ہیں۔ نمبر 2 ایکسپٹ اٹ، اس کو قبول کریں۔ حضرت آدم کو پہلے احساس ہوا ان کی غلطی کا۔ ہم انبیاء کے لیے گناہ کا ورڈ نہیں یوز کرتے، میں نے ایگزامپل اب دے دیا تو میں ایکسپلین کر دیتی ہوں۔ گناہ کا ورڈ ہم یوز نہیں کرتے، ان سے غلطی ہوئی، انہوں نے پہلے ریئلائز کی اپنی غلطی، دین انہوں نے ایکسپٹ کی اپنی غلطی، اینڈ دین نمبر 3 کیا ہے؟ دین سیئنگ دا استغفار، آپ دعا مانگے جیسے حضرت آدم نے مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا کوئی بھی دعا مانگے استغفار کی، ابھی لیلۃ القدر والی پڑھی ہے وہ مانگے، جو اس صورت میں ہم نے پڑھی ہے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، وہ مانگے، دعا مانگ لی۔ نمبر 4 کیا ہے؟ پکی انٹینشن، پکا ارادہ، ٹو نیور ڈو اٹ اگین، یہ بھی توبہ کا پارٹ ہے۔ یہ 4 اسٹیپس جب پورے ہوں گے نا تو توبہ قبول ہوتی ہے۔ ان میں سے اگر ارادہ یہ ہے کہ نہیں میں تو دوبارہ بھی جھوٹ بولوں گی، پھر بھی پہلے جھوٹ پہ تو میں توبہ کر لوں، میں دوبارہ بھی بولوں گی، دین وہ توبہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ توبہ کے یہ 4 اسٹیپس ضروری ہوں گے، میں انشاءاللہ گروپ میں مینشن بھی کر دوں گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ریوارڈ بتایا ان دس پرٹیکولر آیا، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ اپرچونٹی فرسٹ اپرچونٹی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹو تھنگس، نمبر 1 دنیا میں جو بیڈ ڈیٹس ہیں اللہ تعالیٰ اس کو گڈ ڈیٹ سے ریپلیس کر دیں گے۔ دیٹ مینس اگر شخص جھوٹ بولا کرتا تھا اب اس نے پکی پکی توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اسٹرانگ کر دیں گے کہ وہ سچ بولنے لگ جائے گا، گڈ بیڈ ڈیٹ جو ہے وہ گڈ ڈیٹ سے ریپلیس ہوگی دنیا میں۔ نمبر 2 میننگ کیا ہے؟ بیڈ ڈیٹس ول بی ریپلیسڈ ود گڈ ان آخرہ، بیڈ ڈیٹس نظر ہی نہیں آئیں گی، مغفرت ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ ان کو، غفرہ کا مطلب ہوتا ہے they will be covered, nobody will be even able to see them۔ اور جہاں پہ آتا ہے نا یکفر عنا سیئاتہم، اللہ ان برائیوں کو دبا، that means these bad deeds, evil deeds will be buried where تھے وہ نظر بھی نہیں آئیں گی، covered بھی نظر نہیں آئیں گی، پہلے تو کور کی جائیں گی، دبا چھپا ہی دی جائیں گی، دبا چھپا دی جائیں گی، نظر بھی نہیں آئیں گی۔ ایسے اللہ تعالیٰ ان بیڈ ڈیڈس کو ریپلیس کر دیں گے ود گڈ ڈیڈس۔ اور گڈ ڈیڈ سے کیوں ریپلیس؟ کیونکہ جب یاد آتا ہے تو پھر انسان توبہ کرتے ہیں نا بار بار، تو توبہ کرنا، استغفار کرنا۔ اب ایک جھوٹ بولا تھا اس کی جگہ توبہ بھی تو کی ہے، اس کا بھی تو اجر ہے نا، تو اس کی ریپلیسمنٹ میں وہ اجر ہمیں نظر آئے گا، وہ اجر ہمیں دیا جائے گا۔ یہ ہم نے لاسٹ پوائنٹ پڑھا، دیز آر دا پیپل آف ریپینٹنس ہو ڈیزرو دیز ریوارڈس۔ اس کے بعد یہاں پہ آیت میں نا دوبارہ توبہ کا ذکر ہے، ومن توبہ، جو کہ ہم آج نہیں پڑھ رہے، کل پڑھ رہے ہیں۔ اب کس چیز کی توبہ؟ اب اور کیا بات ہو گئی؟ یہ انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے۔ اور یہاں تک ہم نے 70 آیات تک پڑھا ہے، اور ابھی ہم انشاءاللہ ایک نیو ریسیٹیشن سنیں گے شیخ ادریس ابکر کی، ٹھیک ہے؟ وہ جو دبئی میں ہے نا گرینڈ ماسک، ان کی شیخ سنیں گے شیخ عبدالعزیز الزہرانی کی۔ ہی از امام آف اے مسجد ان جدہ، بہت ہی ان کی بھی بہت خوبصورت ہے۔ جو ادریس ابکر ہیں ان کی تھوڑی ایموشنل ریسیٹیشن ہے، اور یہ جو ہیں ان کی تھوڑی ڈفرینٹ ریسیٹیشن ہے، لیکن بہت خوبصورت ہے، انشاءاللہ پسند